अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़े अहम इंकशाफात कर दिए हैं। वज़ीर आज़म ने बताया है कि अफ़गानिस्तान के मौजूदा सदर अशरफ गनी के होते हुए तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। तालिबान का मुतालबा है कि अशरफ गनी रिज़ाइन करें। वज़ीर आज़म मज़ीद कह रहे हैं कि अमरीका ने फ़ैसला कर लिया है कि अब उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत होगा और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ ये मुख्तलिफ तरह का सलूक किया जा रहा है। अमरीका चाहता है कि उसका 20 साल का छोड़ा हुआ गंद पाकिस्तान साफ करे। इमरान खान कहते हैं अगर तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो इसका मतलब खित्ते में तवील खाना जंगी है। खान साहब ने मज़ीद कहा कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में इंतखाबात से पहले अबूरी हुकूमत की तजवीज़ दी थी। इमरान खान का बयान नाज़रीन बहुत अहम है और इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि दोहा में तालिबान और अफ़गानिस्तान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया है। पहले तालिबान ने जंगबंदी से इनकार कर दिया था। अगर तालिबान की शर्त अशरफ गनी का इस्तीफ़ा है तो इसका मतलब है सारे मुज़ाकरात सिर्फ टाइम गेन करने के लिए है। फिर अब तो अमरीकी इंटेलिजेंस भी कह रही है कि अगले 90 रोज़ में पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत होगी। तो इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने के लिए। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज बताया कि जब तालिबान पाकिस्तान आए थे तो मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी, लेकिन तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए अशरफ गनी के इस्तीफ़े की शर्त रख दी थी। तो फिर अब मुज़ाकरात हो कैसे रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी, हमारे मौक़िफ़ पहले से ये था और अब भी है कि हम सारे अफ़गान दलों से मुज़ाकरात करेंगे ताकि एक अफ़गान इंक्लूसिव इस्लामिक हुकूमत वजूद में आ जाए। लेकिन ऐसा कि बिल्कुल अकेला काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहैस हुकूमत मुज़ाकरात करे, ये हमारे उसूल के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर हम ये एडमिनिस्ट्रेशन को हुकूमत की हैसियत से मान लेते तो फिर हमारी ये स्ट्रगल, ये कुर्बानियाँ किस चीज़ के लिए? हम कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में ऑक्यूपेशन था, खारिजी कब्ज़ा था और उसके नतीजे में उन्होंने एक हुकूमत इम्पोज गवर्नमेंट अफ़गान अवाम पर तहमील किया है, इम्पोज किया है। तो ये हम हुकूमत के हैसियत से रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट के एक पार्टी है तो उस हैसियत से वो कर सकते हैं कि दूसरे दलों के साथ हमारे साथ मुज़ाकरात करे। तो इसी रूल पर, इसी बिना पर जो मुज़ाकरात हो रही है दोहा में, उसमें काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी है और दूसरे अफ़गान पॉलिटिशियन है और पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके रिप्रेजेंटेटिव भी है, उसके साथ हम मुज़ाकरात करें। ये हमारे उसूली मौके है। सर, इसका मतलब है कि तालिबान को अशरफ गनी के साथ कोई मसला नहीं है, आप किसी भी अफ़गान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बतौर हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है? सर बिल्कुल, उसके साथ शख्सी हमारे कोई ही वो नहीं है पर्सनल। अगर अशरफ गनी की जगह कोई और भी हो तो वो हमारी मौक़िफ़ है, या उसकी जगह कोई और भी हो तो शख्सी तो हमारे ये नहीं है कि अगर उसकी जगह अशरफ गनी की जगह कोई और आ जाए और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करे तो हम उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी उसूली सर गैर मुल्की मीडिया ने दोहा में मुज़ाकरात के हवाले से दावा किया है सुहेल शाहीन साहब के काबुल इंतजामिया ने तालिबान को पावर शेयरिंग की ऑफर की है। दुरुस्त है सर क्या ये? और फिर क्या तालिबान इस पर गौर करेंगे? कोई नई चीज नहीं जो वो कह रहे हैं। हम तो एक साल से जो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात कर रही है, बैनुल अफगानी मुज़ाकरात, ये तो उसी के लिए है कि आप दूसरी एक हुकूमत पर हम मुतफिक हो जाए और नया हुकूमत वजूद में लाया जाए और वो हुकूमत ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको रिप्लेस करे। सुहेल साहब, जनरल दोस्तम ने दावा किया सर तालिबान शिमाली अफगानिस्तान में फंस चुके हैं, दश्त लैला की तारीख सर दोहराई जाएगी, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे उन्हें? सर साथ ही पर ये भी बता दें कि ये करंट सिनेरियो में तालिबान का कितने फीसद अफगानिस्तान पर कंट्रोल है? सर ये तो उनके
باتیں ہیں اور مبالغے کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ دوسرے ٹائم بھی وہ جو تھا وہ تو اگر امریکہ کے ملٹری پاور نہیں تھا بے 52 وہ بالکل یہ تو افغانستان سے بھی بھاگ چکا تھا. خیر بہر صورت یہ اگر کر سکتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں جائے, ادھر بھی نہیں جا سکتے, اپنے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے. میرے خیال میں یہ ٹائم اس طرح مبالغوں کا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ افغانستان میں صلح اور امن لانے میں فوکس کرے, ریکنسلیشن میں فوکس کرے. یہ بہتر ہوگا افغانستان کے لیے بھی, افغان عوام کے لیے بھی. وہ ان کی سہیل صاحب میں آپ سے سر بھارت کے افغانستان میں کردار پر بھی بات کرنا چاہوں گی. سر ایک طرف وہ پاکستان پر مداخلت کا الزام لگاتا ہے, دوسری طرف سر خود افغانستان میں اسلحہ بانٹ رہا ہے. سر جی میں نے کئی انٹرویو انہوں نے جرنلسٹوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ انڈین میں انٹرویو میں بھی یہ کہا ہے کہ آپ کے ایک افغانستان کے عوام دشمنی ہے, افغانستان کے عوام سے دشمنی ہے. یہ بالکل غلط ہے, آپ کے مفاد میں بھی نہیں ہے, اور آپ ایسے ایک حکومت کے سپورٹ کر رہی ہو کہ وہ خود بھی عوام کے نمائندہ نہیں ہے, لیکن اس میں جو لوگ ہیں ہائی سلاٹس میں وہ ان کی ساری فیملی باہر میں ہے, اس کے پاس فارن سٹیزن شپ ہے. وہ تو افغان وہ زبان بھی صحیح طرح نہیں سمجھتا, نہیں بول سکتا. تو اور یہ جو آپ فراہم کرتے ہو اسلحہ, یہ ایڈمنسٹریشن اپنے عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں, تو یہ افغان دشمنی ہے, آپ اس کو چھوڑ دیں. سہیل صاحب سر سلامتی کونسل میں بھی بھارت نے پاکستان کو فریق نہیں بننے دیا سر, حالانکہ پاکستان کا افغانستان سے نہ صرف پڑوسی ہونے کا تعلق ہے بلکہ وہاں جنگ ہو, امن ہو, اس سے سر پاکستان متاثر بھی ہوتا رہا ہے. طالبان بھارت کی اس حرکت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ یہ پاکستان تو یہ ظاہر ہے یہ حقیقت کہ ہماری پڑوسی ملک ہے, اور ادھر ملین کے تعداد میں افغان مہاجرین رہ رہے ہیں. تقریباً 4 دہوں سے ادھر افغان مہاجرین ادھر ہے, زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اور ہمارے اسلامی اور ثقافتی رشتے ہیں, یہ حقیقت ہے, تو اس کی کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی پیس اینڈ ریکنسیلیشن میں افغانستان میں وہ شامل ہو, اور افغانستان کے ریکنسٹرکشن میں بھی ہو, اور جیسا دوسرا ممالک ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے پیس اینڈ ریکنسٹرکشن میں جو ورلڈ کنٹریز ہو, ریجن کنٹریز ہو, ریکنسٹرکشن میں شامل ہو افغانستان کے. لیکن پاکستان تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ بہت نزدیک ہے, اور جو بھی صلح ہوتا ہے وہ اور یا جنگ وہ پاکستان پر اثر پڑتا ہے واقعات. سہیل شاہین صاحب بہت بہت شکریہ, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ملیحہ وہ مجھے جوائن کر چکے ہیں. میڈم آپ کو خوش آمدید کہوں گی. گفتگو یقیناً آپ سن رہی ہوں گی. وزیر اعظم پاکستان نے بھی بتایا کہ اشرف غنی کے مطالبے تک تو یہ مذاکرات میں بڑھنا نہیں چاہتے آگے. ابھی یہ بھی کنفرم کر کے چلے گئے ہیں کہ بطور سیاسی جماعت تو مذاکرات ہو سکتے ہیں کسی سے بھی, لیکن بطور صدر بطور انتظامیہ قبول نہیں کریں گے. تو پھر میڈم کیسے امن ہوگا؟ پاور شیئرنگ کی آفر ہو رہی ہے, اس کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں, یہاں پر اشرف غنی کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, امن قائم کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیے کرن, 2 پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلے تو یہ ہے کہ آیا ایک ٹرانزیشنل یا عبوری حکومت کو تشکیل کیا جا سکتا ہے اس مذاکرات کے ذریعے؟ آخر یہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں نا, اس کا تو اعتراف طالبان کے اسپوکس مین نے کیا ہے آپ کے ساتھ انٹرویو میں. تو وہ مذاکرات تو جاری ہیں. تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ آیا کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بن سکتی ہے, اور اگر وہ بن سکتی ہے تو شاید وہ ایک واحد طریقہ ہوگا کہ خانہ جنگی سے افغانستان کو بچا دیا جائے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پاور شیئرنگ کی جو بات ہے وہ تو بہت ہی پرانا ایک آفر ہے, اور اس میں تو طالبان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ وہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے تو پھر وہ اس حکومت کو تسلیم کر لیں گے اور اس حکومت کا حصہ بن جائیں گے
جس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جدوجہد کی. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اب جو کل دوحہ میں بین الاقوامی کمیونٹی کے جو نمائندے تھے جس میں کہ پاکستان بھی شامل تھا, جو ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہ امریکہ, چین, روس اور پاکستان شامل ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ایک خطے کے جو مختلف اسٹیٹس ہیں ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کوئی نکلا ہے, اس لیے کہ ابھی تو تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ کافی دباؤ ڈالا گیا ہے وہاں بین الاقوامی کمیونٹی کی طرف سے دونوں فریقین کو, اس لیے کہ اس وقت دونوں فریقین کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے, طالبان کو بھی اور افغانستان حکومت کو بھی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے میڈم. میں ایک اور بھی اہم ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. داسو حملے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے, وزیر خارجہ نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں, اس میں بھی افغانستان انوالو ملا ہے. اب آپ کیونکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل سفیر رہ چکی ہیں ملیحہ صاحبہ, ایک طرف افغانستان انٹیلیجنس سے اپنا ملک نہیں سنبھل رہا ہے, وہ کیوں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے بھی امریکہ ہو سکتا ہے جس سے سی پیک سے کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے امریکہ کو؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے امریکہ کے کوئی یعنی کہ کوئی انٹرسٹ ہوگا اس طرح کی ڈی اسٹیبلائزیشن کرنا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس طرح کے جو واقعے ہیں یہ سب سے لیٹسٹ واقعہ ہے, اس کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں ہمارے دو ہمسائے ملکوں سے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر اس سے جس چیز کا ہمیں ایک طرح سے جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے حکمرانوں کو, وہ یہی ہے کہ افغانستان سے کی جو انسٹیبلٹی ہے یا اگر وہاں خانہ جنگی ہوتی تو اس کا جو اسپل اوور ہوگا اور مختلف ممالک اس میں انوالو ہوں گے, تو ظاہر ہے اس کا بہت ہی منفی اثر پڑے گا پاکستان پہ, جس کی نشاندہی وزیر اعظم عمران خان نے بھی بہت دفعہ کی ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو وہ پاکستان پہ امپیکٹ کرے گا. بالکل بالکل درست فرما رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ملیحہ لودھی صاحبہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود. ناظرین آگے بڑھ رہی ہوں. پاکستان کی مایہ ناز گلوکارہ مرحومہ نازیہ حسن صاحبہ جن کی کل برسی ہے, ان کے حوالے سے ان کے بھائی اور ان کے شوہر ان کے کچھ انکشافات ہیں, اسی پر بات کر لیتے. دیکھیے ذرا. نازیہ نے مجھے کہا تھا بڑے دکھ سے, اس نے کہا زہیب اس نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے اور میں مرنے والی ہوں, مگر میں مرنے سے پہلے میں اس سے ڈیورس کر کے جاؤں گی. پاکستان ہائی کمیشن میں گئیں, خود گئیں, چلا نہیں جا رہا تھا, بال سر پہ تھے نہیں, یہ گئیں وہاں اور اس نے جا کے وہاں ٹھپا لگایا, سگنیچر کیا, پورا لکھا طلاق کا. اس نے وہ میں آپ کو پیپر دکھا دوں گا. نازیہ نے کہا تھا کہ جب یہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی تو اس نے کوئی آرسنک کے اس کو کھانے میں ڈال کے یا اس کو ڈال کے دیا ہے, اور اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ اس شخص نے مجھے دیا ہے. اس نے اپنے پیپر میں لکھا ہے. تو اسکاٹ یارڈ نے 5 مہینے انویسٹیگیشن کی اور نازیہ کی باڈی جو ہے انہوں نے ہولڈ کر لی. ہم نے سب سے بڑا مسٹیک کیا کہ اپنی بچی کو, میری بہن, ہم نے اٹھا کے ان کو دے دی. ماضی کی مایہ ناز پاپ گلوکارہ نازیہ حسن, ان کے انتقال کے بعد 21 سال بعد ان کے بھائی نے یہ تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں. زہیب حسن نے نازیہ حسن کے شوہر اشتیاق بیگ پر انہیں زہر دے کر قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اشتیاق بیگ کے مظالم سے تنگ آ کر ہی نازیہ حسن نے مرنے سے پہلے ان سے طلاق لے لی تھی. اس پر مرزا اشتیاق بیگ صاحب کا بھی موقف لوں گی اور مجھے وہ کہیں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اشتیاق صاحب, سر آپ کہتے رہے ہیں کہ آپ آخری دم تک نازیہ حسن کے ساتھ تھے, لیکن زہیب حسن کے مطابق نازیہ کے آخری 2 سالوں تک تو وہ ان کے ساتھ اسپتال میں تھیں وہ تو آپ پر نازیہ حسن کو زہر دینے کا الزام لگا رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی سر؟ دیکھیے, آج 21 سال بعد زہیب صاحب کو یہ پتہ لگا ہے کہ کیا ہوا تھا. پہلی بات تو یہ میں آپ کو چیز بتلاؤں کہ نازیہ میری محبت تھی, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کو کینسر ہو چکا ہے میں نے ان سے شادی کی اور ہم بہت خوش تھے. ہماری جو پرابلم شروع ہوئی ہے وہ جب سے شروع ہوئی ہے جب نازیہ نے شادی کے بعد سنگنگ گیو اپ کر دیا, اور کرنے کے بعد زہیب کا کیریئر جو تھا وہ 0 ہو گیا, اور وہاں سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہوئے کیونکہ ہی بلیمس می کہ نازیہ نے جو سنگنگ گیو اپ کی تھی شادی کے بعد اس کا نقصان مجھے ہوا اور میں آپ کو کروں گا. آج 21 سال بعد یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس کے اندر. میں نازیہ سے بہت پیار کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں. 21 سال بعد بھی
मैंने कोई शादी भी नहीं की नाजिया के बाद, क्योंकि अभी तक आई रियली मिस हर इन माई लाइफ। देखिए, अगर ये तमाम चीजें सच थी तो फिर ये मुझे बतलाइए कि आज 21 साल बाद इनको ख्याल आया है यूके के अंदर कोई सोर्स किसी की नहीं लगती। ये सब चीजें, ये ज़ोएब साहब की स्टोरी है जो 21 साल बाद मंजर आम पे आई है। आप एक काम कर लीजिए, मैंने आपको एक सर्टिफिकेट भेजा है जो बरतानिया के डिपार्टमेंट का है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि उनकी डेथ किस तरह हुई है कैंसर से, और ये भी उसके अंदर मेंशन है अप टू द लास्ट डेट जब वो मरी हैं वो मेरी वाइफ थी। ये आप जरा दिखा दीजिए अपने व्यूअर्स को, जो मैंने आपको भेजा है, और इसको आप चेक भी कर सकती हैं यूके से। इश्तियाक साहब, ज़ोहेब के मुताबिक आपकी तलाक उनकी वफात से कई माह पहले हो गई थी सर, और आप इसकी तरदीद करते रहे हैं। ज़ोहेब हसन आप पर नाजिया के जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं सर। ज़ोएब साहब जो थे बड़े सरगर्म जो थे, रुकन थे, और इशरतुल्लाबाद जो गवर्नर थे उनके जनाब ये एडवाइजर थे। ये एडवाइस क्या करते थे कि कराची में जो हालात खराब हो रहे थे, जो चीजें की जा रही थी, उसमें ज़ोएब साहब वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे और ये एडवाइजर थे टू द गवर्नर ऑन MQMG। इश्तियाक साहब, आपने खुद कई बार एतराफ़ किया था कि नाजिया हसन को औलाद की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन आप इसके लिए राजी नहीं थे। सर, इसकी क्या वजह थी? देखिए, ये गलत बातें कर रहे हैं। एक लड़की जो बेचारी, अच्छा, और ये मुझे बड़ा किसी ने बतलाया कि उनको ओवेरियन कैंसर था। यस जी, उनको ओवेरियन कैंसर था। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, नाजिया वांटेड टू हैव ए बेबी बिकॉज शी हैड वन ओवरी, एंड नाजिया कोई बड़ी ख्वाहिश थी कि उसकी औलाद हो। डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अगर नाजिया ने औलाद की, क्योंकि वो कैंसर से गुजर चुकी हैं, कैंसर कैन कम बैक। और आज मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि अगर नाजिया जिद नहीं करती कि शी वांटेड टू हैव ए फैमिली, तो शायद कैंसर वापस नहीं आता। और कैंसर जब भी सेकेंडरी कैंसर आता है वो हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्गर वे के अंदर आता है और किसी और चीज को वो अटैक करता है। नाजिया हैड ए लंग कैंसर, जो कि नाजिया का जो डेथ सर्टिफिकेट मैंने आपको भेजा है उसके अंदर ये चीज आपको मिल जाएगी। इश्तियाक साहब, मरने से पहले आखिरी राब्ता आपका नाजिया हसन से कब हुआ था? आखिरी बात क्या हुई थी आपकी? देखिए, मेरी नाजिया से मैं पूरे उनकी बीमारी के दौरान, इलाज के दौरान उनके साथ था। कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जब मैं आया तो वहाँ पे जी मैं, क्योंकि मैंने थ्रू आउट उनके साथ रहा, मेरे पास प्रूफ हैं। इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान आऊँगा आपके प्रोग्राम में आके एक एक प्रूफ मैं दूंगा, और तमाम जितना भी बीमारी का इलाज का खर्चा वगैरह वो सब मैं पे कर रहा था। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज जो आपके व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए कि इनकी फैमिली ने नाजिया की मरने से पहले और डेथ के बाद मुझसे ये कहा कि अगर मुझे अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए तो 1 मिलियन पाउंड जो है वो मुझसे ये मांग रहे थे। और मैं इनके साथ ये था कि जी मैं अपने बच्चे का रैंसम आपको क्यों पे करूं। फिर हम दुबई कोर्ट के अंदर, यूके कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट में, फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, बिकॉज नाजिया का हमारा जो बच्चा था अरेस वो ब्रिटिश सिटीजन था। तो कोर्ट ने ये कहा कि फॉर अस द वेलफेयर ऑफ ए चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या आप इसके बच्चे को यूके में रख के परवरिश करेंगे, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, जिसके लिए नाजिया की वालदा ने ये उनको कस्टडी, उनको अंडरटेकिंग दी कि यस जी हम इसको रखेंगे, एंड दैट वाज द रीजन कि बच्चा जो है वो उनको कस्टडी मिली। इश्तियाक साहब, ये जो इल्जामात सर आपके ऊपर लगाए गए इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात हैं, इन इल्जामात की वजह क्या है आपके ख्याल में? देखिए, इनके वालिद साहब अल्लाह उनको वो दे, वो मेरे पास आए थे, मेरे गवाह भी मौजूद हैं। देखिए जी, फाइनेंशियली माशाल्लाह ज़ोएब का कुछ है नहीं। एक इनकम जो होती थी वो गानों से होती थी, इसके अलावा इनका ना कोई बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा आप कराची में किसी से भी पूछ लें कि मैं माशाल्लाह एक सक्सेसफुल आदमी हूँ। दूसरी बात ये हो रही है कि इनके वालिद ने मुझसे ये कहा कि अगर आप बच्चे की, देखिए सब ये पूरा जो गेम था ना, ये देखें कि मरने से पहले, एक हफ्ते पहले क्या आपको इतनी डाइवोर्स की जरूरत होती है? इसका सिर्फ मकसद ये था कि जो प्रॉपर्टी लंदन के अंदर मेरी और नाजिया की हमारी थी, अकाउंट था जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर थे जी, उसको हथियाना था। और इनके वालिद साहब खुद मेरे पास आए कि अगर आप चाहते हैं तो हमें 1 मिलियन पाउंड दे दें और हम बच्चे की कस्टडी आपको दे देंगे, नहीं तो हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। किरण, ये सब इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये, क्योंकि 1 मिलियन पाउंड इनको नहीं मिला, इनका कैरियर तबाह हो गया। अब तो आपका बेटा बालिग हो गया है ना, अब तो बड़ा हो गया है, उसकी कस्टडी हासिल करना चाहते हैं इश्तियाक साहब आप? जी, I don't want to say these things because I don't want to cause any problems to him जी at the moment जी, because he is still with them. But
یہ لوگ ان کا یہ ہے کہ الزام لگاؤ، پریشر کرو اور لوگوں سے پیسے جو ہے رینسم جو ہے وہ لیا جائے. اور میں نہ پہلے ان سے جناب بلیک میل ہوا تھا اور نہ زویب کی فیملی سے اب میں بلیک میل ہوں گا، کیونکہ اب ان کا جو گزر بسر ہے جی وہ انہی چیزوں پہ ہے کہ اس طرح 22 سال بعد اب فائنینشلی یہ لوگ بہت زیادہ اس وقت کمزور ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح یہ پریشر ڈال کے مجھ سے کچھ پیسے نکلوا سکیں. اشتیاق صاحب، ممکن ہے سر جیسے ان کے گھر والے آپ سے ناخوش تھے سر، ایسے ہی آپ کے گھر والے بھی انہیں پسند نہ کرتے ہوں. اب زہیب یہاں تک الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ان کی مرحومہ بہن کو آپ کی بہن نے سر سیڑھیوں سے دھکا دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. سر نازیہ باہر کی پڑھی لکھی بچی تھی، اس نے لا کیا تھا. نازیہ واز ناٹ دا ٹائپ کہ کوئی اس سے بدتمیزی بھی کر سکتا تھا. فار گاڈ سیک یہ سب یہ سمپیتی لینا بتلانا لوگوں کو. نازیہ واز اے ویری اسٹرانگ گرل اینڈ آئی واز پراؤڈ آف ہر. اور وہ کبھی یہ سب غلط ہے کہ جی اس کو کوئی تکلیف دیتا تھا، گرا دیا، اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا. آج یہ جی 5 سال بھی ور دا ہیپیسٹ کپل، بھی 60 کنٹریز بھی وزٹڈ. We had a house in Morocco, we had a house in Dubai, we had a house in London and everywhere. Please یہ سب یہ جو کہا جا رہا ہے یہ فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ صرف اور اسی کے لیے میں ان کو انشاءاللہ آنے کے بعد ان کو کورٹ کے اندر میں لے کے جاؤں گا. لائر سے بات کی ہے، انفارچونیٹلی میں اگر پاکستان میں ہوتا، اس وقت میں ملک سے باہر نکلا ہوا ہوں. میں نے اپنی لائر سے بات کی ہے، اس نے کہا آپ آ جائیں، ہم 1 ارب روپے کا ڈیفیمیشن کا کیس کر رہے ہیں. زویب صاحب کو پیسے لینے جو یہ سوچ رہے تھے کہ پریشر ڈال کے کچھ پیسے مل جائیں گے پارٹی سے، انشاءاللہ دینے پڑ جائیں گے. سر اب زہیب حسن کے مطابق آپ نازیہ حسن کی زندگی پر فلم بنا رہے ہیں یا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس پر انہوں نے قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نازیہ کا استعمال کر کے، ان کے نام کا استعمال کر کے سر شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کرن میں نے آج تک کبھی نازیہ کا نام یوز نہیں کیا. الحمدللہ میری ایک اپنی ریکوگنیشن ہے، میں نے آپ کو بتلایا ہے. میں نے کبھی کسی کو نازیہ کا نام بھی استعمال نہیں کیا، نہ مجھے ضرورت ہے. اور میں کوئی فلم نہیں بنا رہا، مگر اگر بناؤں گا تو میں اس کا شوہر ہوں، میں بناؤں گا، مجھے کسی کا باپ نہیں روک سکتا. جی صحیح، بہت بہت شکریہ اشتیاق بیگ صاحب. پروگرام میں آپ ساتھ چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین واپس آ رہی ہوں. ویلکم بیک جی. نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں، جہاں تہلکہ خیز انکشافات ہو رہے ہیں. مزید اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر خودکشی کر سکتا ہے، اور اسی خدشے کے باعث اس کی جیل میں کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. جیل میں اسے کوئی کتاب یا پھر ٹوتھ برش تک رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ 2 اور قیدیوں کو رکھ دیا گیا ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر حکام کو اطلاع دے سکیں گے، بتا سکیں گے. سپرنٹینڈنٹ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیل میں ظاہر کا رویہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہے. وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر قید ہے. اسے 16 اگست کو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں کے سامنے دوبارہ پیش کیا جائے گا. شاہ خاور صاحب ہیں، وکیل ہیں نور مقدم کے والد کے بھی. شاہ خاور صاحب، سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ دیکھ کر، یہ ظاہر جعفر کی کوئی نئی چال تو نہیں ہے سر؟ اس سے پہلے پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے عجیب و غریب خبریں آتی رہیں، اب جیل میں خود کو جنونی دکھا کر اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہو سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیل کے اپنے قوانین ہیں. جیل مینول کے مطابق جس طرح کا قیدی ہوتا ہے، پرابلمیٹک ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک خاص رویہ رکھا جاتا ہے. اور اس میں اس کو چونکہ جیل انتظامیہ نے اس کی جو تحویل ہے اس میں اس کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کے اوور آل رویے کو بھی دیکھنا ہے، اس کے مطابق ٹریٹمنٹ دینی ہے. یہ تو بالکل نیچرل سی بات ہے. لیکن جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق یا جیل انتظامیہ کے مطابق وہ ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح بیہیو کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی اب ایک ایسے ماحول میں ایک پلا بڑا ایک انسان جو ہے جس نے کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھی ہو، تو جیل میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کی صعوبتیں اور جیل کی سختیاں اور ٹائم کے اوپر لاک اپ میں بند ہونا، پھر ٹائم کے اوپر نکلنا، تو یہ کوئی اتنا نارمل جو ہے وہ چیز تو نہیں ہے ایسے شخص کی جو کہ سونے کا چمک منہ میں لے کے پیدا ہو اور بگڑا ہوا ہو اور اس کی تمام خواہشات پوری ہوں. تو یقیناً اس کا یہ اس طرح کا ریئیکشن جو ہے وہ تو بالکل
میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ رپورٹ میں بھی ہے خاور صاحب بگڑے ہوئے بچے کی طرح ریئیکٹ کر رہا ہے سر, اور پھر یہ جسمانی ریمانڈ کے دوران منشیات کے حصول کے لیے بھی وہ کوشش کرتا رہا ہے. تو سر اب تک یہ بات سامنے آ سکی ہے, ثابت ہو سکی ہے کہ وہ منشیات کا عادی اور قتل کے وقت منشیات نشے میں تھا؟ سر دیکھیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ اس کے جو بھی ابھی تک شواہد سامنے آئے ہیں جس وقت اس کو پکڑا گیا یا اس کے پہلے بھی جو بھی اس کے ریکارڈنگز موجود ہیں, وہ کبھی بھی اس طرح کی اس کی ذہنی کیفیت نہیں ہے کہ وہ نشے میں ہے یا وہ اپنے سینسز میں نہیں ہے یا اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں کیا. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جب جیل پولیس اسٹیشن میں بھی رہا 12-13 دن کسٹڈی میں فزیکل ریمانڈ میں, تو اس کے رویے سے کوئی ایسی تاثر نہیں ملتا تھا یا اس کے کسی ایکٹ سے کہ وہ جیسے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے. بالکل ذہنی مریض نہیں ہے. ہاں وہ لوگ جو کہ نشہ کرتے ہیں, نشے کا ایک وہ جو ہے وہ ان کو طلب تو ضرور ہوتی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیل میں اس کو اگر وہ کسی قسم کے منشیات کا مطالبہ کرتا تو اس کو ملتا, تو ایسا تو نہیں ہے. خاور صاحب اب جس طرح سے آج کا انکشاف سامنے آیا ہے, سپرنٹینڈنٹ کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے, اب اگر سر وہ اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ عدالت میں جا کر مطلب اپنے آپ کو پاگل اور جنونی ثابت کر کے سر فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میں آپ سے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کی طرف سے, اس کی طرف سے یا اس کے وکلاء کی طرف سے کوئی ایسی جو پلی ہے وہ انہوں نے نہیں لی کہ وہ ذہنی طور پہ سیٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کہ ضابطۂ فوجداری میں یا پاکستان پینل کوڈ میں بھی جو فاتر العقل لوگ ہوتے ہیں, لونیٹکس, جس کو آپ پاگل تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا لفظ نہیں ہے, کہ جو اپنے سینسز میں نہ ہوں, لونیٹکس ہوں, تو ان کے بارے میں ایک قانون میں ایک استثناء ضرور حاصل ہے کہ اگر کوئی فاتر العقل ہے اس کے خلاف ٹرائل نہیں ہو سکتا. لیکن ٹرائل نہ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے پروسیڈنگز رک جائیں گی. اس کو پھر جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے جو ذہنی مریض جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ داخل کر دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. پھر اس کی گاہے بگاہے اس کا جو ہے وہ بورڈ بیٹھتا ہے, اور جس وقت بھی بورڈ یہ دیکھے گا کہ یہ اس کیفیت سے باہر نکل گیا تو پھر اس کا ٹرائل شروع ہو جائے گا. تو وہ تو صرف اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ کرے گا, اس کو فائدہ تو ہوگا, بچتا رہے گا سزا سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. شاہ خاور آپ ساتھ موجود تھے, شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ سعودی عرب میں بچوں کو اب اسکولز میں کیا پڑھایا جائے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو. سعودی عرب میں اب ہر طرف موسیقی کی گونج ہوگی. سعودی عرب کے اسکولز میں اب بچہ دھنوں کے راز جانے گا. سعودی عرب میں وزارت تعلیم میں نصاب کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فنی تعلیم کے نصاب کو جدید انداز میں ڈالا گیا ہے جس میں موسیقی بھی شامل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وقت کی ضرورتوں کے تحت اسکولز میں فنی تعلیم کو بھی جدید انداز میں ڈھالا گیا ہے. سائنس اور ریاضی کی کتابوں میں بہتری لائی گئی ہے جبکہ اسلامک اسٹڈی کی کتابوں کو ایک کتاب میں ضم کر دیا گیا. واضح رہے کہ سعودی عرب میں آنے والی تبدیلیوں پر اسے اسلامی دنیا میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اب اس نئے فیصلے کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, کتابوں میں بہتری لائی گئی ہے جبکہ اسلامک اسٹڈی کی کتابوں کو ایک کتاب میں ضم حکومت کے اس واضح فیصلے کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس فیصلے کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ تنہا نہیں دیکھا جا سکتا. اگر یہ خبر سچ ہے تو اس کو آپ کو ماضی کے ان حوالوں سے دیکھنا پڑے گا جن حوالوں پہ اسی شہر, اسی ملک, انہی لوگوں, انہی مفتیوں اور انہی بادشاہوں نے جو تقلید پہلے پہنچائی تھی اور جو اصول پہلے مرتب کیے تھے, اب یہ بالکل وہاں سے یو ٹرن لے کے ایک دوسری طرف جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں سعودی عرب کو شاید اتنی تنقید نہ لینی پڑے جتنی مشکل یا مصیبت جو ہے وہ پاکستان میں پیش آئے گی, کیونکہ بحث کرنا ہم نے اپنے 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھنا ہے کہ یہ بالکل ممنوع ہے. اور آپ نے ایک بڑا مشہور جملہ ہر مفتی ہر عالم کے منہ سے سنا ہوگا کہ جناب کسی کو چھیڑو نہ اور اپنے مسلک کو چھوڑو نہ. یہاں پہ
فلسفہ یہ ہے کہ نماز روزے تک تو صرف دین نہیں ہو سکتا نا، سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، مذہبی فنون لطیفہ بھی ہوتا ہے، مذہبی آرٹ بھی تو ہوتا ہے، اسلامک آرکیٹیکچر بھی تو ہے، اسلامک آرٹ بھی تو ہے، اسلامک کلرز بھی تو ہیں، لیکن ہم نے ان مذہبی روایتوں کو کبھی سکھایا نہیں، کبھی سیکھا نہیں، اور ہم اس کو کبھی موضوع بحث بھی نہیں لائے، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے اور مجھے تو اس بات کا شدید تجربہ ہے کہ گالی گلوچ اور پھر قتل تک کے فتوے جو ہیں وہ ہم بہت عام پھیر دیتے ہیں. لیکن گفتگو صرف یہ موسیقی تک نہیں رہے گی، اب جو بحث ہوگی وہ اسلامی ٹورزم پر بھی ہوگی، اب جو بحث ہوگی وہ مسیار کے نکاح پر بھی ہوگی، اب جو آنے والے وقت میں بحث ہے وہ انٹاکسیکیشن کی کتنی پرسنٹیج الاؤڈ ہے یا نہیں الاؤڈ ہے اس پر بھی ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت بڑا گلوبل شفٹ ہے، صرف گلوبل شفٹ نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجیکل شفٹ نہیں ہے، ایک اکنامیکل شفٹ بھی ہے. اس سارے پیراڈائم کے شفٹ کے لیے کیا پاکستان کے مولوی علماء اکرام تیار ہیں؟ میں ادب سے کہتا ہوں کہ ہمیں تو کبھی بحث کا موقع بھی نہیں اس معاملے میں دیا جا سکتا. تیاری ہونا تو بڑی ہی دور کی بات ہے. جو اس کا ریبٹل آئے گا وہ میرے خیال میں پاکستان بالکل اسی طرح جس طرح کہ طالبان کا ریبٹل افغانستان سے پاکستان میں آئے گا، یہ ریبٹل بھی ہمارا نظریاتی طور پہ آئے گا، کیونکہ ہم بات کرنے کو کھلے دل سے اور اپنے فرسودہ یا ہم اپنے ان خیالات کو، نظریات کو جن کو ہم نے اپنی مسالک کی بنیاد پہ بنایا تھا، ان کو تبدیل کرنے کے لیے شاید اس نسل میں تو ممکن نہ ہو، اگلی نسلوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اچھا بلال صاحب، جیسے کہ میں بات کر رہی تھی کہ اس سے پہلے کے جو بھی کچھ پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں سعودی عرب کی جانب سے فیصلے لیے جاتے رہے ہیں، اس پر اسلامی دنیا میں بڑی تنقید ہو رہی ہے ان کے فیصلوں پر. آپ نے پاکستان کی تو منظر کشی کی کہ یہاں پر اس سچویشن کے بعد وہ ایک بحث کا ایک سلسلہ امڑ آئے گا، لیکن سر باقی جگہوں سے کس طرح کا ریئیکشن آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو، ویسٹرن ورلڈ تو ان معاملات کو کھلی اور تازہ ہوا سمجھے گی، کچھ عقل اور شعور بھی ہے. آپ کے پاس ملیشیا ہے، انہوں نے بھی اپنے راستے جو ہیں وہ خود اختیار کیے. بہت کم ممالک ہیں جن کو کہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ فنڈنگ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم نے سعودی عرب کو فالو کیا. ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جہاں کہ گاڑی چلانا عورت کے لیے حرام قرار تھا. ہم نے وہ بھی زمانہ دیکھا ہے جہاں پہ وائس پولیس جو ہے وہ قائم تھی اور آدمی اور عورت سڑک پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اب ہم نے ابھی ریسنٹلی یہ واقعات بھی دیکھے ہیں کہ آپ کسی بھی ہوٹل میں جب چیک ان کرتے ہیں تو خاتون کا آئی ڈی کارڈ آپ کو ٹیبل پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہاں کا ایک بہت بڑا معاشرتی اور معاشی شفٹ ہے، یہ مذہبی شفٹ نہیں ہے، یہ معاشرتی اور معاشی شفٹ ہے جس کے اوپر بحث انہوں نے تو کی یا نہیں کی. ہمارے ہاں یہ بحث کے دروازے کب کھلیں گے، یہ انتظار جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انتہائی بلال صاحب ان کی اپنی سوسائٹی اس چیز کے لیے، اس شفٹ کے لیے تیار ہے سر؟ دیکھیے، جو بادشاہت کے نظام ہوتے ہیں ان کے لیے سوسائٹی کو تیار کر لیا جاتا ہے. جیسے کہ خاتون کو ڈرائیونگ نہیں تھی تو وہ تب بھی ٹھیک تھے، خاتون کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی، ویسٹ خوش ہو گیا، وہ بھی ٹھیک ہے. وہاں پہ مسائل نہیں ہوں گے، مسائل ہوں گے ہمارے ان نظریاتی لوگوں کے جن لوگوں نے ان چیزوں کو مذہبی رنگ دے کر ہمیں سکھایا کہ یہی مذہب ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مذہب نہیں ہے. اب وہاں پہ جو پیراڈائم شفٹ آئے گا وہ بہت زیادہ مشکل بھی ہوگا اور شاید ہمارے ہاں اتنی قابلیت بھی نہیں ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک. بلال قطب صاحب بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. پیر کو اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. اینڈ جشن آزادی مبارک.